जज़ाकल्लाह खैर, आपने इस मसले की वजाहत फरमा दी। इसी से मुताल्लिक एक और मसला है, वैसे इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं है, वो ये कि जो है इफ्तार पार्टियां होती है, इन पार्टियों को मुनाकिद करने या इनमें शामिल होने का क्या हुक्म है? अगर इन पार्टियों में दूसरी कोई रुकावट न हो और दूसरे कोई अंदेशे न हो तो इन पार्टियों में शरीक होने में कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ एक गैर मुस्लिम का खाना है, गैर मुस्लिम की तरफ से दावत है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों का खाना खाते थे, उनका हदिया कबूल करते थे, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतअद्दिद हदीसों में वारिद है। तो अगर किसी तरह की कोई रुकावट न हो तो उस पार्टी में शरीक होने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि वह आम खाना है उनका। वो गरचे हमारे लिए इफ्तार की हैसियत है, लेकिन उनकी तरफ से वो एक आम खाना है। अलबत्ता मुसलमान की तरफ से जो दावत दी जाती है इफ्तार पार्टी, उस चूँकि मुसलमान उसको इफ्तार की दावत और उस पर सवाब की नीयत रखता है, इसलिए उसके असल हकदार रोज़ादार हैं, जिसमें गरीब रोज़ादार और रिश्तेदार रोज़ादार को तरजीह मिलनी चाहिए। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम को ज़िमनी तौर पर किसी सही मकसद के लिए अगर शरीक कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, जैसे वो किसी की हिदायत की उम्मीद की जा रही हो या किसी की दिलजोई और तारीफ़ क़ल्ब मकसूद हो। बहुत सारे मुसलमान ज़िमनी तौर से मुसलमानों को दावत देते हैं और असल में वो गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं इफ्तार की। तो ये इफ्तार की दावत को मुसलमानों को चाहिए कि सियासत का मोहरा न बनाएं, और गैर मुस्लिमों को दावत खिलाना है तो बिल्कुल इस्लाम उसकी तरगीब दिलाता है। और ख़ास तौर से इस ज़माने में जबकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका भुखमरी का शिकार है, इस ज़माने में गैर मुस्लिमों के लिए उमूमी खाने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। वल्लाहु आलम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, चूँकि आजकल हालात खुसूसन बर्रे सग़ीर हिंद पाक में बहुत दिगरगू है, लिहाजा मौजूदा हालात के तनाजुर में इस मसले की अहमियत और बढ़ जाती है कि रोज़ा इफ्तार कराने का क्या सवाब है? रोज़ा इफ्तार कराने का जो सवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैया। जो आदमी किसी रोज़ादार को इफ्तार कराएगा उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में कमी नहीं आएगी। यानी गोया कि इफ्तार कराने वाले को रोज़ादार के बराबर सवाब है। ऐसा नहीं कि रोज़ादार के सवाब को कट करके इफ्तार कराने वाले को दिया नहीं, रोज़ादार के सवाब में भी कमी नहीं आएगी और इफ्तार कराने वाले को रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा। वबिल्लाहि तौफीक। शेख, ये इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो लोग रोज़ा इफ्तार करवाते हैं, रोज़ा इफ्तार करने वाले को उनके लिए किन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए? और सारे अल्फाज में, उन सारे अल्फाज में वो दुआ कर सकता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि मेज़बान खाने के बाद मेहमान को ये दुआ दे। उनमें से एक दुआ ये भी है, अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। आपके नज़दीक रोज़ादार लोग इफ्तार करें, नेक लोग आपके पास खाना खाएं, फरिश्ते आपके लिए दुआ करें। सुनन अबी दाऊद वगैरह में वारिद है बसनद कवी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन उबादा के घर जब खाना खाया तो उनको ये दुआ दी। ये आम खाना था और आपने उनको ये दुआ दी, तो रोज़ादार भी किसी के यहाँ इफ्तार करे तो उसको वह दुआ दे सकता है। और बाद रवायतों में इस दुआ के सिलसिले में इस इफ्तार की सराहत भी आई है। गरचे सनद के एतबार से उस पर कलाम है, लेकिन मजमूई एतबार से वो एक दूसरे को तक़वियत देती हैं और बिलअमूम जो दुआ है उस दुआ के एतबार से भी उनको मेज़बान को ये दुआ दी जा सकती है। अला कुल्ल हाल ये दुआ आम खाने के बाद भी दी जा सकती है और इफ्तार के बाद भी दी जा सकती है
اور جو دوسری دعائیں جو عام کھانے کے بعد مہمان کو دی جاتی ہیں وہ دعا بھی افطار کے بعد دی جا سکتی ہے، جیسے اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم وباللہ التوفیق۔ شکرا، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، عورتوں کی کچھ مخصوص مسائل ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، انہی میں سے جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ آفتاب غروب ہونے سے چند منٹ پہلے اگر کسی خاتون کو حیض کا خون آ جائے تو کیا اس کا وہ روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ روزے کا وقت صبح صادق کے نمودار ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اب اس پیریڈ میں کسی بھی وقت اگر حید آ جاتا ہے تو روزہ اس عورت کا باطل ہو جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ غروب آفتاب کے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ باللہ التوفیق۔ عورتوں ہی سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے کہ دن میں اگر کوئی خاتون حیض سے پاک ہو جائے تو بقیہ دن اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے یا ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے احتراز کرے؟ اس مسئلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ بقیہ دن کھانے پینے سے رکی رہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، اگر رکنا چاہتی ہے تو رک سکتی ہے، اور اگر نہیں رکنا چاہتی ہے تو نہیں رک سکتی ہے۔ یہ 2 قول ہے، اس لیے چونکہ یہ قول موجود ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس کے اعتبار سے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے لیے رکنا واجب ہے، کھانا پینا سے رکے رہنا واجب ہے، گرچہ اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت نے اس عورت پر روزہ کی قضا کو واجب قرار دیا ہے، روزے کی قضا اس پر واجب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی یہ سب مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے پینے سے منع کر دیا ہو، اور جب اس کو قضا کرنا ہی ہے تو یہ کھانے پینے سے کون سا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس پر کھانے پینے سے رکے رہنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے احترام میں اگر کوئی رکی رہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ شیخ، کچھ خواتین رمضان المبارک میں بلا ناغہ روزہ رکھنے کے لیے مانے حیض گولیاں لیتی ہیں، دوائیاں لیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جس اللہ کی یا جس خالق کی رضامندی چاہتے ہیں روزہ رکھ کر کے، اس خالق نے عورتوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مسئلہ آیا حجۃ الوداع کے موقع سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جب وہ رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کی بیٹیوں پر اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس خالق نے یہ فطرت رکھی ہے، تو جب یہ فطرت اسی خالق کی طرف سے ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رخصت ہے اس رخصت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ عورتوں کے لیے یہ رخصت ہے کہ جب انہیں حید آ جائے تو ان کو شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کریں گے۔ تیسری بات،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सेहत की हालत में, इकामत की हालत में जो नेक काम करता है और अगर सफ़र की हालत पेश आ जाए या मर्द लाहिक हो जाए तो उसके लिए वो सवाब लिख दिया जाता है। इन सारे उमूर की रोशनी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन औरतों के लिए बेहतर हर हाल में यही है कि फितरत इलाही पर, जिस फितरत पर अल्लाह ने उनको पैदा किया है, उस फितरत पर बाकी रहें, उससे निकलने की कोशिश न करें। अलबत्ता इजाज़त की हद तक अहले इल्म का कहना यह है कि अगर कोई औरत, ये बेहतर है कि वो इसका इस्तेमाल न करे, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि अफजल और बेहतर ये है कि वो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल ना करें। अब जवाज़ की जो सूरत है, अहले इल्म कहते हैं कि अगर उसको उस दवा से नुकसान न होने वाला हो, अमानतदार डॉक्टर उसको अगर ये बता रहे हो कि इस दवा से तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, तब तो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर ये बताता है कि नहीं, उससे नुकसान होगा, चाहे वो क़ुव्वत तौलीद पर हो या रहम पर किसी और अंदाज से असरअंदाज हो, या जो कोर्स है मंथली कोर्स उसके बिगड़ जाने का अंदेशा हो, तो जिस तरह का भी ख़तरा हो, अगर ज़रर लाहिक होने के बारे में अगर तिब्बा कहते हो कि नहीं इससे नुकसान होगा, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए जायज़ हो सकता है जिसको तबीब, ये डॉक्टर ये कह दे कि आपको इससे नुकसान नहीं होगा। तो जो औरतें इस्तेमाल करती हैं वो आम तौर से डॉक्टरों से मशवरा तक भी नहीं लेती, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फार्मेसी से दवा ख़रीद लेती हैं या ख़रीदवा लेती हैं और उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये उलमा ने जो शर्त रखी है, उस शर्त के मुताबिक भी उनका ये अमल दुरुस्त नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि बेहतर ये है कि औरतें अल्लाह की तरफ से जो दी हुई फितरत है उस पर बाकी रहें। और सहाबा इकराम के ज़माने में, सहाबियात, उस ज़माने में भी इन दवाओं के आने से पहले भी जड़ी बूटियों का रिवाज था, मगर इस तरह के मसाइल उतने नहीं आते थे और औरतें जो है अपनी फितरत पर बाकी रहती थी। इस ज़माने में चूँकि ये दवाइयाँ हर फार्मेसी में मैसर हैं, हर औरत भेज कर मंगा लेती हैं, तो बसा औक़ात इसमें बहुत सारी बेअतदाली पाई जाती है और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के उसका इस्तेमाल करना क़तई दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर जब ये कह दे कि हाँ इससे आपको नुकसान नहीं होगा यकीनी तौर से, तभी जा कर के उलमा ने इजाज़त दी है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल्लाह अलैकुम। औरतों ही से मुताल्लिक़ एक और सवाल आया है, वो ये कि रोज़े की हालत में नमक वगैरह चेक करने के लिए खाने का चखना कैसा है? अगर मर्द पानी और खाना रोज़े के सिलसिले में दोनों बराबर है। अगर मर्द कुल्ली कर सकता है या औरत कुल्ली कर सकती है तो खाना चख भी सकती है। जिस तरीके से कुल्ली जब आदमी करता है तो मुंह से पानी को फेंक देता है, उसी तरीके से नमक या खाने को चखने के बाद वो फेंक दे। बिल्लाहि तौफीक। ख़वातीन से मुताल्लिक़ अगला सवाल ये है कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? शरीयत का जो असल हुक्म है वो ये है कि जो आकिल बालिग मुसलमान हो और रमज़ान का महीना पाले, उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है। असल हुक्म ये है। इस असल हुक्म से उसी को निकाला जा सकता है या उसी को मुस्तस्ना किया जा सकता है जिसको रोज़ा रखने से परेशानी हो रही हो या जिसके सिलसिले में शरीयत ने रुख्सत दी है। तो हामिल और मुर्ज़े को अगर अपने नफ्स पर या बच्चे पर किसी तरह का कोई खदशा है
کہ وہ بیمار پڑ جائیں گی یا بچہ بیمار ہو جائے گا یا اور کوئی پریشانی ہے تو ویسی صورت میں اس کو رخصت ہے، اور اگر کسی طرح کا کوئی خوف اور خدشہ نہیں ہے تو پھر اصل حکم پر باقی رہنا ہوگا، یعنی اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو اصل حکم یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ عورت روزہ رکھے گی، اور اگر اپنی جان پر یا بچے کی جان پر کسی طرح کا کوئی خدشہ اور خوف ہے یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ وباللہ التوفیق۔ شیخ، حاملہ اور مرضعہ سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑتی ہے تو کیا اس روزے کی قضا بعد میں کرنی ہے، یہ ضروری ہے، یا فدیہ دینا کافی ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت جو ہے گرم ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ بنص قرآن اور بنص احادیث ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، جو رمضان کو پالے اس پر روزہ فرض ہے۔ یہ عورت جو حالت حمل میں ہے یا مدت رضاعت میں ہے، یہ عورت بھی عاقل بالغ عورت ہے۔ عام قاعدے کے اعتبار سے یا جو عام حکم ہے اس کے اعتبار سے اس پر روزہ واجب ہے۔ اب روزہ جب واجب ہے اور وہ کسی خدشے یا کسی اندیشے کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، اگر کسی خدشے یا کسی اندیشے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو اس روزہ کو ساقط کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے۔ جب ایک چیز کو ایک روزہ کو جب اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو پھر دوسرے ایام میں قضا کرے، تو جب وہ روزہ واجب ہے تو اس کو مطلقاً ساقط کرنے کے لیے کہ اس پر قضا بھی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن سے یا حدیث رسول سے کوئی دلیل چاہیے۔ تو ایسی عورتوں کے متعلق کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ان سے روزہ کو ساقط کرتی ہو، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی جو ایک تفسیر ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی روشنی میں، ان کی جو تفسیر ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان پر قضا نہیں ہے بلکہ وہ صرف فدیہ دیں گے، لیکن جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس پر قضا ہے، گرچہ ان کا اختلاف یہ ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جمہور اہل علم جن میں ائمہ اربعہ ہیں ان کے یہاں اس پر قضا واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جب کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے اس کو ساقط کرنے کی کوئی قضا کو ساقط کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو عورتوں پر قضا واجب ہے۔ اور آپ حاملہ اور مرضعہ عورت کو اس مریض کی طرح سمجھیے جس مریض کے جو بیمار ہے رمضان میں لیکن بعد میں اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے تو اس پر روزے کی قضا ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ عورت بھی جب اس کا عذر ختم ہو جائے گا تو عورت بھی قضا کرے گی، اور اسی میں احتیاط ہے۔ وباللہ التوفیق۔ شیخ، خاص طور سے اگر سن رسیدہ لوگ ہوں جو بڑھاپے کی وجہ سے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں تو کیا ان کے فدیہ دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور کیا نقدی فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے معمر لوگ یا غیر معمر لیکن وہ بیمار ہیں مستقل، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے، کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس سے شفا یابی کی امید باقی ہی نہیں ہے، اور وہ ایسے مرحلے میں ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، اور دماغی اعتبار سے وہ درست ہے، اس لیے کہ اگر دماغی اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں،
لیکن جو دماغی اعتبار سے درست ہے مگر ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی وجہ سے جو مرض ختم ہونے کی امید نہیں کی جا رہی ہے اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے، تو ایسے لوگ فدیہ دیں گے۔ فدیہ جو ہے وہ نصف سا ہے، جو تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے، اور سا کے وزن میں سا کو وزن میں تحویل کرنے میں جو اختلاف ہے وہ معروف ہے، لیکن لگ بھگ وہ 1.25 کلو بنتا ہے۔ وہ 1.25 کلو کے حساب سے وہ فدیہ نکال دے، یومیہ روزانہ کے حساب سے۔ اور یہ اصل ہے، اصل یہ ہے کہ وہ کھانے کا سامان جو اس شہر میں کھایا پیا جاتا ہے وہی سامان فدیہ میں نکالے 1.25 کلو کے حساب سے۔ اب کیا وہ نقدی اگر کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے تو کیا دے سکتا ہے؟ تو یہ در حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس میں کہا ہے کہ اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ جمہور اہل علم کے نزدیک، جس میں صدقۃ الفطر کا بھی مسئلہ آتا ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک فدیہ میں نقداً پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک، حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کے نزدیک فدیہ میں یا صدقۃ الفطر میں پیسہ دینا، نقد پیسہ دینا، یہ جائز ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو اصل ہے جس کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کھانے کی چیز دے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اگر نقد دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو اس کا وہ مسئلہ مختلف ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو احتیاط کا راستہ ہے اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ احتیاط کا جو راستہ ہے اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر فقیر کی مصلحت اس میں ہے یا مسکین کی مصلحت اس میں ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی صورت میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جب فقیر کی مصلحت اسی میں ہو کہ اس کو پیسہ دیا جائے تو اس کو پیسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر وغیرہ کے بارے میں، صدقۃ الفطر کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو اسحاق السبیعی کی روایت ہے، جو کہ تابعین کے جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے نقود کی شکل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس سلسلے میں اس زمانے میں اگر گنجائش تھی تو اس زمانے میں بھی گنجائش رکھنی چاہیے، بشرطے کہ فقیر کی، فقراء اور مساکین کی مصلحت اسی میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بمبئی جیسے شہروں میں جو فقراء اور مساکین رہتے ہیں، اگر ان کو صدقۃ الفطر میں یا کفارات اور فدیے میں اگر ان کو نقدی پیسے کے بجائے اگر ان کو غلہ دیا جائے، تو ان بیچاروں کے پاس جب رہنے کی جگہ نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ بیچارے اس غلے کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ ہم نے ان کو غلہ دے کر مزید ایک طرح کی پریشانی میں ڈالا کہ وہ پھر اس غلہ کو ہم سے لے جائیں گے، پھر وہ اس کو 2 روپیہ کم یا 3 روپیہ کم میں پھر بیچیں گے، اور پھر وہ پیسے کا ہی استعمال کریں گے یا پیسہ ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ تو جب اس طرح کی صورت حال ہو تو ویسی صورت میں نقد نکالنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اصل یہ ہے کہ اس میں کھانا ہی دیا جائے اور احتیاط ہی ہے۔ مگر جب اس طرح کی صورت حال پیدا ہو جائے تو اس میں یہ گنجائش رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ موجودہ صورت حال میں جب لاک ڈاؤن سے اکثر ملک گزر رہا ہے، اس پوزیشن میں کسی فقیر تک غلے کو پہنچانا یا کسی مسکین تک غلے کو پہنچانا یہ بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کی جب مشکل پیش آنے لگے تو اس ویسی صورت میں پیسے کا ٹرانسفر کرنا یہ قدر آسان مانا جاتا ہے۔ تو علی کل حال اصل یہ ہے کہ وہ کھانے کی چیزیں دی جائیں، چاہے وہ فدیہ ہو یا صدقۃ الفطر ہو یا کفارات ہو، اس لیے کہ اصل وہی ہے
اور احتیاط اسی میں ہے اور متفق علیہ بھی وہی ہے. البتہ جب تنگی کی صورت حال ہو اور فقراء کو پریشانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت اس طرح کی گنجائش رکھنی چاہیے. وباللہ التوفیق. جزاکم اللہ خیر. شیخ اگر کسی کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا ہو اور اس نے وہ روزے کی قضا نہیں کی اور اگلا رمضان آ گیا تو کیا اب اگلے رمضان کے بعد صرف اس کے اوپر ان روزوں کی قضا ہے یا ساتھ میں انہیں فدیہ بھی دینا ہے؟ پھر سے دہرائیے سوال. شیخ اگر کسی کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا ہو اور اس نے 11 مہینے میں ان روزوں کی قضا نہیں کی اور پھر رمضان اگلا رمضان آ گیا تو رمضان المبارک کے بعد اب جب وہ روزے کی پچھلے سال کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو صرف روزے کی قضا ہی ہے یا ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہے؟ روزے کی جو تاخیر ہے اگر وہ تاخیر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر ہے تو اس پر فدیہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. لیکن اگر وہ تاخیر بغیر کسی شرعی عذر کے ہے تو اس پر قضا کے ساتھ فدیہ بھی ہے. وباللہ التوفیق. یہ موجودہ دور کے کچھ نئے مسائل ہیں اور وہ یہ کہ شوگر کے مریض ہوں، چینی کے مریض، روزے کی حالت میں بسا اوقات انہیں انسولین لینا پڑتا ہے، تو کیا انسولین لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں. اس لیے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہی لجنہ دائمہ فتویٰ دائمی کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے ان کا بھی یہی فتویٰ ہے اور بھی دوسرے مجامع فقہیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں پر ایک بات اس طرح کے مسائل میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں بطور تمہید کے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ اصل یہ ہے کہ اس طرح کی ضرورت اگر آپ انسان کی رات میں پوری ہو جائے، اس طرح کے جو مسائل آ رہے ہیں اگر یہ ضرورت اگر رات میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر دن میں اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر واقعتاً اس مریض کی ضرورت ہے کہ اس کو رات میں بھی لگانا ہے دن میں بھی لگانا ہے اور دن میں لگائے بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے تو اسے لگانا چاہیے اور انسولین وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وباللہ التوفیق. احسن اللہ علیکم. شیخ دمہ کے مریض یا سانس کی تکلیف میں جو مبتلا ہوں ان کے لیے انہیلر لینا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ یہاں پر بھی وہی بات کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے اس چیز سے بچیے اور اس چیز کو اختیار کیجیے جو آپ کو شک میں نہ ڈالے. دوسری حدیث ہے ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچے اس نے گویا کہ اپنے دین کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کر لیا. اس تمہید کے بعد میں پھر اسی بات کو دہراتا ہوں کہ اگر جس مریض کو انہیلر کی ضرورت ہے اگر رات میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور دن میں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو پھر رات میں انہیلر وغیرہ لے کر اکتفا کرنا چاہیے، دن میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اگر واقعتاً اس مریض کی ضرورت ہے کہ وہ دن میں بھی اس کو استعمال کرے تو پھر اس سلسلے میں انہیلر وغیرہ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور سفر 1418 میں مغرب کے دار البیضاء میں اس طرح کا ایک کنونشن ہوا تھا جس میں علماء بھی حاضر تھے، اطباء بھی حاضر تھے. اس میں اکثریت کی رائے سے علماء کی اکثریت نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اس سے انہیلر کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہی فتویٰ سعودی عرب کی دائمی کمیٹی کا بھی ہے، فتویٰ کمیٹی کا بھی ہے، اور ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. وباللہ التوفیق. احسن اللہ علیکم. ایک اور مسئلہ
جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ اب اگر ہم منہ میں اگر پانی سے کلی کرتے ہیں اور وہ پانی ہم پھینک دیتے ہیں تو پانی لینے میں کوئی حرج نہیں. تو اگر ٹوتھ پیسٹ کا اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور وہ پھینک دیتا ہے، وہ حلق میں نہیں جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اگر حلق میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر وہ وہ مسئلہ ہو جائے گا اور اس میں پریشانی ہوگی اور اس سے افطار کا خدشہ ہے کہ حلق میں جانے کے بعد وہ پھر نیچے اترے گا. لیکن اگر عمومی طور سے جو طریقہ ہے ٹوتھ پیسٹ کا، اس میں عام طور سے وہ حلق پہ نہیں جاتا ہے، اور خاص طور سے جب اس کا کم استعمال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہاں پر بھی میں وہی کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے اس چیز کو چھوڑ کر وہ چیز استعمال کیجئے، اس کام کو کیجئے جس میں آپ کو شک نہ ہو. آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، آپ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کر لیجئے. آپ جب دن میں آپ کو ضرورت ہو مسواک کا استعمال کیجئے یا خالی برش کا استعمال کر لیجئے. اس میں بالکل آپ کو بھی اطمینان رہے گا اور اس میں کسی طرح کا کوئی خدشہ بھی نہیں. لیکن علی کل حال اگر کوئی استعمال کرتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ حلق تک نہیں جاتا ہو. وباللہ التوفیق. جزاکم اللہ خیر. شیخ، رمضان میں لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ جو آئی ڈراپ ہے یا ایئر ڈراپ ہے، یہ روزے کی حالت میں لینے میں کیا روزہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئی ڈراپ اور ایئر ڈراپ، تو یہ جو ڈراپ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. گرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اور جو دیگر علماء کا فتویٰ ہے، بلکہ جدہ میں جولائی 1997 میں ایک فقی کنونشن تھا. اس فقی کنونشن میں انہوں نے جو چیز پاس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ڈراپ ہے آئی ڈراپ اور ایئر ڈراپ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرطے کہ وہ حلق پر جانے سے اجتناب کیا جائے. اگر حلق پر اس کو جانے نہ دیا جائے، اور اگر معمولی سا اگر چلا بھی جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت اگر بس بالکل معمولی سا اگر جاتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے ہم کلی کرتے ہیں تو کلی میں جب ہم پانی کو باہر پھینکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی ہمارے تھوک کے ساتھ لعاب کے ساتھ رہ جاتا ہے جو ہمارے روزے پر یقیناً اثر انداز نہیں ہوتا. اگر اس طرح کی کوئی بالکل معمولی سی چیز ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. وباللہ التوفیق. ہاں ایک منٹ. لیکن یہ جو ناک کا جو ڈراپ ہے یہ کان اور آنکھ کے ڈراپ سے الگ ہے. اس کا مسئلہ ناک کے ڈراپ کا کان کے اور ناک کے ڈراپ کا مسئلہ الگ ہے کان اور آنکھ کے ڈراپ سے. وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی لینے میں مبالغہ سے کام لیں الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں. گویا کہ روزے کی حالت میں ناک سے جب ہم پانی لیں تو مبالغہ نہ کریں اس لیے کہ وہ حلق پر چلا جائے گا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ کھانے کا جو راستہ جس طریقے سے عام حالات میں منہ ہیں اسی طریقے سے کھانے اور یا پینے کا ایک راستہ جو نادراً ہی جو عام حالات سے ہٹ کر استعمال ہو سکتا ہے وہ ناک بھی ہے. تو جب یہ ناک کھانے اور پینے کے راستے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے تو جو ناک کا جو ڈراپ ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ حلق تک پہنچ جائے. اور اگر وہ حلق تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ ناک ہی میں رہ جاتا ہے تو جس طریقے سے پانی جب ہم وضو کرتے ہوئے ناک میں لیتے ہیں اور وہ پانی پھر نکل جاتا ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناک میں ہم نے لیا حلق تک نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر حلق تک چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وباللہ التوفیق.
جزاکم اللہ خیر. شیخ اگر کسی کے اوپر رمضان کے قضا روزے ہوں تو ان کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا کیسا ہے؟ کیا پہلے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے کی قضا کرے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یا وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور بعد میں اسے رخصت ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا کرے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کا 6 روزہ رکھا، اس نے گویا سال بھر کا روزہ رکھا۔ تو جن لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری لفظ کو پکڑا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جس پر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے اس نے رمضان کا روزہ مکمل ہی نہیں کیا، تو پھر وہ شوال کا جو 6 روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اور اس کو رمضان کے پیچھے لگانے کا جو حکم ہے اس کے روزے پر یہ فٹ نہیں آتا ہے، اس کے روزے پر یہ فٹ نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی کے قائل شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث کے ظاہری لفظ پر جن لوگوں نے حکم لگایا ان کا یہ کہنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے معنی کو دیکھا کہ در حقیقت یہ 30 رمضان کے روزے یا 1 مہینہ کا روزہ رمضان کا اور 6 دن کا روزہ 36 دن کے جو روزے ہوئے، یا اس کو یہ کہیے کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے اور 6 دن کا روزہ 60 دن کے برابر ہے، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اب جس نے رمضان میں مان لیجئے کہ 24 دن کا روزہ رکھا یا 20 دن کا روزہ رکھا، مسافر تھا یا کوئی اور عذر لاحق تھا، پھر اس نے شوال میں 6 روزے بھی رکھ لیے لیکن قضا باقی تھی، قضا اس نے دوسرے مہینے میں کیا، رجب میں کیا، شعبان میں کیا، تو اس نے بھی تو 36 دن کا روزہ رکھا، اور جب اس نے بھی 36 دن کا روزہ رکھا تو الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو 36 دن کے روزے رکھنے کا ثواب اس کو سال بھر کے روزے کے برابر ملنا چاہیے۔ اور اسی قول کو جو شیخ محمد المختار الشنقیطی ہیں جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور حیات کبار العلماء کے ممبر ہیں، وہ معنی کے اعتبار سے اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پہلے قول کے اعتبار سے اگر لیا جائے، جیسا کہ پہلا قول ہے کہ وہ بغیر قضا کیے ہوئے وہ روزہ نہیں رکھے گا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو عام طور سے ان کو عذر لاحق ہوتا ہے، ان کا روزہ پورا نہیں ہوتا، ان سے مطالبہ کیا جائے کہ نہیں، آپ کو ہر حال میں اگر آپ کو شوال کا روزہ رکھنا ہے تو ہر حال میں آپ کو قضا بھی کرنا ہوگا شوال ہی میں، تو اس سلسلے میں ان پر تنگی ہو جاتی ہے اور ان کو اس یا تو تنگی ہو جاتی ہے یا اس شوال کے روزے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا قول جو معنی کے اعتبار سے لیا گیا ہے، جس کے قائلین میں یا جس کے مرجحین میں شیخ محمد مختار الشنقیطی وغیرہ ہیں، وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ کا فضل واسع ہے، انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے گا۔ وباللہ التوفیق۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ وقت ختم ہونے کو ہے، خصوصاً موجودہ حالات کے تناظر میں آپ ہمارے ناظرین کو، سامعین کو کیا وصیت کریں گے؟ موجودہ حالات میں لوگ 2 راہیں پر کھڑے ہیں، کچھ لوگ دہشت کی راہ پر ہیں، کچھ لوگ غفلت کی راہ پر ہیں۔ جو دہشت کی راہ پر ہیں
وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو مایوسی نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، ہر چیز سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو یہ دہشت کا راستہ بھی ہمیں اسلام نہیں دکھاتا ہے، اور مایوسی کی تعلیم بھی اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ جو لوگ غفلت کی راہ پر ہیں، تو یہ غفلت کا راستہ پر ہمیں اسلام چلنے کو نہیں کہتا، یہ غفلت کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ شرعی احکامات کی، نہ طبی ہدایات کی، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی جو عام طور سے جو روزانہ کی زندگی ہے، وہ جٹپن والی زندگی، جاہلانہ زندگی، غفلت والی زندگی اسی پر قائم ہے۔ وہ ان طبی ہدایات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ آپ ان طبی ہدایات کو جب دیکھیں گے تو ہماری شریعت میں یہ طبی ہدایات پہلے سے موجود ہیں۔ ہماری شریعت کی ہدایت ہے کہ جہاں وبا آئے وہاں دوسرے کو، تعاون کی وبا آئے وہاں دوسرے کو جانا نہیں ہے، جو وہاں ہے اس کو وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی بیعت کرنے کے لیے آیا، وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا تھا، خطرناک یا گھناؤنے مرض میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجذوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فقط بایاناک، کہ تم کو مسافر کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت کر لیا۔ تو اس طرح کی ہدایات ہماری شریعت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، جس کی ہدایات آج کل دی جا رہی ہیں، اسلام ہمیں یہی صفائی ستھرائی سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھینک وغیرہ کے سلسلے میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، وہ ساری ہدایات اسلام میں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا ہے۔ تو ہم اس کو، یہ جو طبی ہدایات آ رہی ہیں، یہ در حقیقت اس بہت ساری ہدایات ہماری شریعت میں موجود ہیں پہلے سے، اور جو ہدایات موجود نہیں ہیں اس کا تعلق فطری اسباب سے ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شرعی اسباب کو بھی اپنائیں اور فطری اسباب کو بھی اپنائیں، اور یہ جو ڈاکٹر کی جو توجیہات ہیں وہ فطری اسباب کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا ہمیں ان رہنمائیوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو اور پوری انسانیت کو ہم بچا سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا جو ایمان اور یقین ہے، ہم اپنے اس ایمان اور یقین کو بھی پختہ رکھیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں وہی چیز پہنچ سکتی ہے اور جس کو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تدابیر کو یا اسباب کو بالکل اختیار نہ کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بغیر شادی کے اولاد کی امید لگائے بیٹھا رہتا ہے، تو یہ بالکل واضح سے مثال ہے۔ تو جب کسی بھی انسان کو اولاد کی امید ہوتی ہے تو وہ شادی کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسے کو بھی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور اسباب اور تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی جس خیر کے کام میں لگا ہوا ہے وہ اس خیر کے کام میں لگا رہے، نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہوتی رہے اور ہمارے ہاتھ میں ایک پودا ہے کھجور کا، اگر ہم اس پودے کو بھی لگا سکتے ہیں تو ہمیں اس پودے کو لگا دینا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ جس خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیک کاموں کو قبول فرمائیں، ہمارے روزے کو قبول فرمائیں، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائیں، اور یہ وبا جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اللہ تعالی اس وبا کو ہم سب سے ٹال دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، وقت بھی
ہو چلا ہے بلکہ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے ابھی سوال بھیجا ہے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے, اور سوال بھی مبہم ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ناپاک ہو گیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ عام طور سے ناپاکی کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ جنابت پر ہوتا ہے. اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو مجامات سے, بیوی سے ہم بستری کر کے, تو پھر اس کا روزہ باطل ہے, اس پر کفارہ ہے. اگر مجامت سے ہے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر کفارہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ آدمی کسی وجہ سے منی خارج کرے, کسی بھی وجہ سے. ایک تو مطلب کچھ لوگ جو غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہو, یا صحیح مقصد کے تحت ہو. جیسے مان لیجئے کسی کو ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے دینا ہے, تو کسی بھی وجہ سے اگر وہ کر رہا ہے جان بوجھ کر خارج, تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ایک تیسری شکل یہ ہے جس کو احتلام کی شکل کہتے ہیں, یعنی خواب میں کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کا روزہ درست ہے. وہ جیسے ہی خواب نیند سے بیدار ہو وہ غسل کر لے, اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. تو اگر ان کا مقصد احتلام ہے جو خواب میں ہو جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. باقی جو دوسری صورتیں ہیں, بستری کی صورت ہے یا اس کے علاوہ خود سے منی نکالنے کی جو صورت بنتی ہے, کسی بھی وجہ سے ہو, تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور جماع کی صورت میں کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے, اور اس صورت میں منی نکالنے کی صورت میں صرف قضا ہے. وباللہ التوفیق. جزاکم اللہ خیر و شکر اللہ لکم. ابھی بھی سوالوں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہم ان سے بھی معذرت خواہ ہیں, اور آخر میں اپنے شیخ محترم ڈاکٹر محمد یوسف طلحہ حفظہ اللہ کا آپ کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے علم میں, ان کی صحت میں, ان کی اولاد میں اور دیگر چیزوں میں برکت دیں. وجزاکم اللہ خیر و شکر اللہ لکم. آمین. بارک اللہ. السلام علیکم.